Allah promises blessings for obedience to Himself and His messengers and the attributes of the people of paradise. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. My dear brothers and sisters and respected listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our topic was going on regarding Allah promises blessings for obedience to Himself and His Messenger, the encouragement to do good, for which paradise is result. So Allah said while describing the people of paradise, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق الله العلي العظيم. Those who spend in Allah's cause, in prosperity and in adversity, in hard time and easy times, healthy or ill, and in all conditions, just as Allah subhanahu wa ta'ala has said in other ayah, in other verse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. Those who spend their wealth in Allah's cause by night and day, in secret and in public, these believers are never distracted from obeying Allah, spending on what pleases Him, being kind to His servants and their relatives, and other acts of righteousness. Allah said, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, who repress anger and who pardon men. For when they are angry, they control their anger and do act upon it. Rather, they even forgive those who hurt them. Imam Ahmad rahimahullah recorded that Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu said that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. The strong person is not he who is able to physically overcome people. The strong person is he who overcomes his rage, anger, when he is angry. And in another hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has said, من أنذر مؤسرا أو وضع له وقاه الله من فيه جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا ألا إن عمل النار سهل بسهوة والسعيد من بقي الفتن وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا. He who gives time to a debtor or forgives him, then Allah will save him from the heat of Jahannam, hellfire. Behold, the deeds of paradise are difficult to reach, for they are on top of a hill, while the deeds of the fire are easy to find in the lowlands. The happy person is he who is saved from the trial tests. Verily, there is no dose of anything better to Allah than a dose of rage, anger, that the servant controls. And whenever the servant of Allah controls it, he will be internally filled with faith. And in other hadith, Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam has said, من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. Whoever controlled rage
while able to act upon it, then Allah will call him while all creation is a witness until He gives him the choice of any of the hurs he wishes. Hur means fair females with wide, lovely eyes as mates for the pious. My dear brothers and sisters and respected listeners, regarding this topic, another hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. There is not a dose of anything that the servant takes which is better than the dose of control of rage that he feels when he does it seeking Allah's face. So my dear, Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ, who repress anger, meaning they do not testify their rage, anger upon people, rather they refrain from harming them and await their rewards with Allah, the exalted and most honored. Then Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, and who pardon men. So my dear brothers and sisters and respected listeners, this topic will be continued regarding this quality and who pardon men will be in next talk. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our listening and saying آمین. میرے پیارے بہن بھائیوں اور محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ باتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ جنت اعلی علیین میں ہے اور دوزخ اسفل السافلین میں ہے، تو اس میں کوئی نفی کا امکان ہی نہ رہا. اور آج اہل جنت کے اوصاف کے بارے میں بات چیت ہوگی کہ اللہ تعالی اہل جنت کے اوصاف بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ سختی میں اور آسانی میں، خوشی میں اور غمی میں، تندرستی و بیماری میں اور ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. صدق اللہ العلی العظیم. یعنی وہ لوگ دن رات چھپے کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں، کوئی امر انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باز نہیں رکھ سکتا، اس کی مخلوق پر اس کے حکم سے احسان کرتے رہتے ہیں. پھر دوسری صفت ارشاد خدا بندی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی برائیوں سے درگزر کرنے والے ہیں. قظم کے معنی چھپانے کے بھی ہیں، یعنی اپنے غصہ کا اظہار بھی نہیں کرتے، غصہ پر قابو پانا. بعض روایتوں میں ہے، اے ابن آدم، اگر تو اپنے غصہ کے وقت مجھے یاد رکھے یا کرے تو میں اپنے غصہ کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا. اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنا غصہ روک لے اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنا عذاب ہٹا لیتے ہیں، اور جو شخص اپنی زبان کو خلاف شرع باتوں سے روک لے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف معذرت لے جائے، یعنی اللہ سے معذرت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتے ہیں. اور حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ حقیقتاً پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. پھر فرمایا، تم پہلوان کسے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، حضور جسے کوئی گرا نہ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ حقیقتاً زورور پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے جذبات پر پورا قابو رکھے.
حضرت حارثہ بن قدامہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نفع کی بات فرمائیے، نصیحت فرمائیے جو مختصر ہو تاکہ میں یاد رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ انہوں نے کئی مرتبہ پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواباً فرمایا کہ غصہ نہ کر، لا تغضب۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر۔ وہ شخص کہتے ہیں میں نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ تمام برائیوں کا مرکز غصہ ہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ بجھانے والی چیز پانی ہے، پس تم غصہ کے وقت وضو کرنے بیٹھ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اپنا قرض اسے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لوگو سنو، جنت کے اعمال سخت اور مشکل ہیں اور جہنم کے کام آسان اور سہل ہیں۔ نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچ جائے۔ کسی گھونٹ کا پینا اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا غصہ کے گھونٹ کا پی جانا۔ ایسے شخص کے دل میں ایمان رچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص باوجود قدرت کے اپنا غصہ ضبط کر لے اسے اللہ تعالی تمام مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ اس مضمون کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ پس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنے غصہ میں آپے سے باہر نہیں ہوتے، لوگوں کو ان کی طرف سے برائی نہیں پہنچتی بلکہ اپنے جذبات کو وہ دبائے رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر ثواب کی امید پر اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں اپنی شان کے مطابق قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ Jazakallah for watching and listening. Please like, subscribe and comment.